अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता कैप्रिकॉन्स बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है, पूरे साल का इम्पॉर्टेंट वीक है। यहाँ से आगे जो चीज़ें शुरू होंगी वो एक नई कॉन्सेप्ट की फ्यूलिंग आपकी ज़िंदगी में प्रोड्यूस करेंगे। इस हफ़्ते ये हफ़्ता 10 मई से शुरू होकर 16 मई तक चलेगा। इस हफ्ते 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होंगे और 2 प्लैनेट्स अपना हाउस बदलेंगे। मतलब 7 ऑब्जेक्ट्स में से 5 ऑब्जेक्ट्स में इस हफ्ते चेंजेस हैं। एंड आपके लिए ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है। एंड यू नो वेरी वेल कि रेट्रोग्रेशन इज़ ऑलवेज अ वीक सिचुएशन फॉर अ प्लैनेट। अगर आपका सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में है, जैसा कि है सैटर्न इस वक्त एक्वेरियस में था, लेकिन वो 1 डिग्री पर एक्वेरियस में था, और जैसे रेट्रोग्रेशन होगा तो वो कंप्लीट कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। और इसे कैप्रिकॉर्न टेक्निकल साइड पर इसे रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न ही कहेंगे, जबकि ये स्टार्ट एक्वेरियस से हुई थी लेकिन एक सिंगल डिग्री पे। ये 4 महीने रहेगी। इसका आगाज़ 11 मई को होगा और फिर 29 सितंबर तक चलेगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपके लिए मेजर इम्पैक्ट डालेगी। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, क्योंकि वो वीक फॉर्म में होता है, तो उससे आने वाला फ्यूल आपकी ज़िंदगी के किसी भी शोबे के लिए ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहता। जैसा सैटर्न आपके यहाँ माल के घर में भी था, आपके फर्स्ट हाउस में था। इसके दोनों एडवांटेजेस आपके लिए प्रोडक्टिव थे, आपकी स्किल्स पॉलिशिंग हो रही थी, आपकी ज़िंदगी में दीगर शोबे भी इस्टेब्लिश, स्मूथ, शान व शौकत में इजाफा, विल पावर इन्हांसमेंट, कानून आपकी गिरफ्त में, या फिर आप अपने काम पर पूरी दस्तरस रखते थे। अब जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो इसके बरअक्स चीज़ें होने का अंदेशा बर्पा हो जाएगा। आपको कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपके रिवॉर्ड्स लैक में जा सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां, उनमें से थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होगा, एंड कामयाबियां ही लेट हो सकती हैं। दिस इज़ अ पॉसिबल थिंग। फिर आपको अपने फ़ैसलों को रिव्यू करना पड़ेगा, फिर अपने फ़ैसलों को रीअरेंज करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब आप नॉर्मल लाइफ जो आज से पहले आप, यानी कि रेट्रोग्रेशन से पहले जिस तरह आप सैटर्न के फेज़ को एंजॉय कर रहे थे, उस तरह नहीं रहेगा। कानूनी मसाइल में कानूनी पेचीदगी, तोहमत का लगना, जो काम आपने किए नहीं उसके इल्ज़ामात आप पर आना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। और फिर इसमें वीक कैप्रिकॉर्नियंस ज़्यादा फंसेंगे। वीक कैप्रिकॉर्नियंस कौन होते हैं वो मैं एंड पर बयान करूँगा। एंड देन जुपिटर इज़ आल्सो इन योर फर्स्ट हाउस, और वो भी 14 मई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और वो फिर 13 सितंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। वो भी 3-3.5 महीने रेट्रोग्रेशन में जाएगा। एंड जुपिटर इज़ योर गुड लक, सडन गेन्स, enhancement in every sector of your life, learning abilities, silky successes, and उसके अलावा जुपिटर इज ऑलवेज क्रिएटिंग सम प्लेजर ऑफ माइंड, सम कॉन्स्टेंट अचीवमेंट्स इन द लाइफ, और वो भी रेट्रोग्रेड होता है। 12 महीनों में उसने 4 महीने रेट्रोग्रेड होना ही होता है, और ये उस साल का यही 4 महीने का दौर है जब वो रेट्रोग्रेशन में अपनी कमज़ोर परफॉर्मेंसेस देगा। एंड तीसरा प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है वो वीनस है, और वीनस आपके 6ठे घर में जाके रेट्रोग्रेड होगा इन द हाउस ऑफ जेमिनी। एंड जब 6ठे घर में वीनस रेट्रोग्रेड होगा तो इसका इम्पैक्ट आपके सेहत पर, आपके यहाँ आपके ताल्लुकात पर, ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस, जो कि कुलीग्स के साथ हों, अपने सीनियर्स के साथ हों। एंड वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, आपकी लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, आपकी जज्बाती कैफियत, और उसका रेट्रोग्रेड होना इन सब को कोलैप्स करेगा, इन सब को नीचे लाएगा। आपको अपनी निकाह या मंगनी में रेजिस्टेंस या डिले फील हो सकता है। आपको आपके मोहब्बत करने वाले मर्द हैं या ख़वातीन, एक दूसरे में जज्बाती अटैचमेंट की कमी हो सकती है। जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट्स रखते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, क्योंकि 1.5 महीने का फेज़ है। 13 मई से शुरू होगा, 26 जून को ख़त्म हो जाएगा।
تو 13 مئی سے 13 جون تک 1 مہینہ اور آگے 13 دن، سو سمجھیں 1.5 مہینے کا یہ ٹائم ہے۔ تو اس 1.5 مہینے میں اگر کسی کی محبت سٹرونگ ہے، سول ایکسچینجز ہیں، سول باؤنڈنگ ہے، ذہنی ہم آہنگی ہے، ایک دوسرے کے لیے مرنا جینا ہے، تو دین فائن، 1.5 مہینہ آپ کو ٹربل نہیں دے گا۔ لیکن اگر پہلے ہی آپ کے ریلیشنز ذرا سے ہی ہے، ایوریج سے ہی ہے، اور ایک دوسرے پر شک ہی رہتا ہے، اور ابھی دل ایک دوسرے سے بہت نہیں ملے، تو پھر یہ والا ریٹروگریشن اس میں کریکس لائے گا، ان ریلیشنز میں کریکس لائے گا، اور سیپریشن اینڈ دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور وہ لائف پارٹنر کپلز بھی جو آلریڈی لائف پارٹنر ہیں لیکن دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، عداوتیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، اور ایک دوسرے کو اہمیت زندگی میں نہیں دے رہے، سو ریٹروگریشن آف وینس ان کے درمیان مزید دوری پیدا کرے گی۔ اگر وہ دوری ڈائجسٹ کر جائیں اور ان باتوں کو سننے کے بعد کوئی ریمیڈی اختیار کریں یا پلان فلی فورسفلی اس ریلیشن کو بچانے کی کوشش کریں تو بچا پائیں گے، لیکن اگر وہ جیسے ہے کی بنیاد پر چلنے دیں گے تو ریلیشن شپ پینلٹیز ان کے سامنے آنے والی ہے، ایسا ممکن ہے۔ اور ایسے معاملات بھی سامنے آئیں گے جن معاملات میں لائف پارٹنرشپ یا رومانوی کامیابیوں میں ڈیلے کا سامنا ہوگا، کہ جو کام رومانس کے یا لائف پارٹنر ڈیسیجنز کے یا نکاح کے آج ہو سکتے تھے وہ اب جون کے بعد رکھے جائیں، اور ویسے بھی وہ لیٹ ہو جائیں گے۔ دس از اے پاسبلٹی۔ سو ریٹروگریشن آف سیٹرن آپ کو قانونی مسائل کی طرف لے کر جائے گی، ریٹروگریشن آف جوپیٹر آپ کو ویکنیس آف لک لائن کی طرف لے کر جائے گی، ریٹروگریشن آف وینس آپ کو ریلیشن شپ ٹربلز کی طرف لے کر جائے گی۔ اب پوری دنیا کے اسٹرالوجرز ان مائی ریسرچز اس بات پر متفق ہیں کہ ریٹروگریشن سیزن میں کسی بھی ایسے کام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے جس کا ریپریزنٹیٹیو پلانٹ ریٹروگریڈ ہو، لائک ریلیشنز، قانون اینڈ لک۔ تو آپ کو کوئی بھی ایسے کام اگلے 4 مہینے تک جن میں ریلیشن شپ استعمال ہوتے ہوں، قانون استعمال ہوتا ہو یا قسمت استعمال ہوتی ہو، ابھی رکنا چاہیے۔ اور یہ پرانی بات ہے، اس میں پرانے اسٹرالوجر بھی متفق ہیں، میرا 17 سالہ ایکسپیرینس بھی اس بات پر قائل ہے، مکمل قائل ہے کہ ریٹروگریشن میں ابتدا کیے گئے کام کبھی اچھا رزلٹ نہیں دیتے، بہت سٹرگل لیتے ہیں اور بہت تھوڑا ریوارڈ دیتے ہیں، تو اگر رکا جائے تو اچھی بات ہے۔ اپنے کیریئر سائڈ کو بھی اس وقت اہتمام کے ساتھ پرفارم کیا جائے۔ جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو آپ کی ویکنیسز سامنے آنے لگ جاتی ہیں، آپ اپنی ویکنیسز کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پاتے، لوگوں کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے آپ کی ویکنیسز کا، اور اس کے عوض وہ آپ کو اپوزیشن دینے لگ جاتے ہیں اینڈ آپ کو پرفارم کرنا مشکل ہونے لگتا ہے۔ ریٹروگریشن پر میں نے ادروائز بھی کچھ ویڈیو اوور ویو کے طور پر بنائی ہے، اور اس کے بھی میں نے لنکس نیچے اس ویکلی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجیے گا، اور ادروائز بھی اپنی نالج کے مطابق ریسرچ ضرور کریے کہ ریٹروگریشنز کیا ہوتی ہیں، کتنے دن چلتی ہیں، اور زندگی پر ان کا اثر کیا ہوتا ہے۔ میں نے جو 17 سال میں سیکھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک کسوٹی بھی آپ کو دیتا ہوں، اگر کوئی کیپریکارن اس وقت ان پین فل سچویشنز میں اپنا مشن، اپنا مقصد ڈراپ کر دے اور کہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، ہو نہیں پائے گا، کر نہیں سکتا ہوں، ریسورسز نہیں ہیں، کمپلینز کرتے کرتے یہاں تک آ جائے کہ کہے میں یہ کام ہی چھوڑ رہا ہوں، میں اپنا مشن ڈراپ کر رہا ہوں، تو یہ وہ لکھ لے ایز اے پروفیشنل سٹیٹمنٹ کہ وہ ایک ویک کیپریکارن ثابت ہوا۔ ساری زندگی کا بنایا ہوا کانفیڈنس، ساری زندگی کی بنائی ہوئی نالج، ساری زندگی کے حاصل کی ہوئی ڈگریز، ساری زندگی کی بنائی ہوئی عزت، ان 4 مہینوں میں ذرا سی کمزوری آئی اور وہ ڈسٹرب ہو کر اپنا مشن ڈراپ کر دے، تو اٹ مینز ہی از ناٹ اے اسٹرانگ کیپریکارن۔ اس کو تو مطلب سہولت ملتی رہے تو پرفارم کرتا رہے گا، جہاں سہولت ملنا بند ہوئی وہ پرفارم نہیں کر پائے گا، وہ ویک کیپریکارن ہے۔ اور ایسے کیپریکارن جو ان 4 مہینے کی ریٹروگریشن کی صحبتوں سے، ان 4 مہینوں کی خرابیوں کو فیس کرتے ہوئے ادروائز جیسے ریسورسز استعمال کریں، ایکسٹرا ورک کریں، ری اسٹرکچرنگ کریں، اپنے فیصلوں کو ریویو کریں، کچھ اور سہارے لیں، کسی اور طریقے سے اپنی منزل پر جانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ پہنچ جائیں تو ڈیم شور کہ وہ اسٹرانگ کیپریکارنینز ہیں اینڈ دے پرووز دیئر سیلف، اور ان پر آگے بھی زندگی کی کامیابیوں کی راہیں کھلیں گی، کیونکہ طاقتور فطرت کا آدمی کبھی شکست نہیں کھاتا۔ یہ
اس ہفتے کی یہ جو ریٹروگریشن کی تھی یہ کچھ میں نے آپ کو ویوز دیے. اب ایک اور چیز ہے جو مجھے آپ کو ٹیکنیکل سائڈ پر بیان کرنی ہے کہ اگر کوئی کیپریکون تھا پیدائش کے وقت بھی اس کا سیٹرن ریٹروگریڈ تھا یا ویک فارم میں تھا تو اس کو یہ والی سچویشن جو ابھی 2020 میں مئی میں شروع ہونے والی ہے یہ زیادہ پنچ کرے گی, زیادہ ٹربل کرے گی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیٹل چارٹ میں آپ کا سیٹرن اچھا تھا کہ برا تھا. دوسرا, اگر کسی کیپریکون کو جوپیٹر پیدائش کے وقت ریٹروگریڈ ملا تھا یا پھر کمزور ملا تھا تو بھی اس کے اوپر یہ والی سچویشن جو مئی 2020 میں آئے گی یہ ٹربل میکنگ کرے گی, زیادہ ان لکی بیہیویئر دے گی. اور اسی طرح اگر کوئی کیپریکون وینس کی ریٹروگریشن کے ساتھ پیدا ہوا تھا یا ویک وینس کے ساتھ پیدا ہوا تھا تو اس کو بھی ریلیشن شپ ٹربل زیادہ تیزی سے آئیں گی اور سنبھالنا مشکل ہوگا. لیکن یہ جو ویکنیس آف سیٹرن اینڈ جوپیٹر اینڈ وینس پیدائش کے وقت ہے یہ اوور آل نہیں بیان کیا جا سکتا جب تک کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ میرے پاس نہ ہو, ٹائم اور پلیس آف برتھ میرے پاس نہ ہو. اس کے لیے میرا مشورہ آپ کو رہے گا کہ اگر اگلے 4 مہینوں میں آپ نے کچھ بڑے ڈیسیجنز لینے ہیں رشتہ داری سے ریلیٹڈ, قانون سے ریلیٹڈ, کاروبار سے ریلیٹڈ یا صحت اور تندرستی سے ریلیٹڈ یا پھر اپنی لک فیکٹر یا انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ, تو آپ ایک دفعہ اپنا نیٹل چارٹ یا پرسنل چارٹ بنوا لیں. ان چارٹس میں یہ ذکر ہو جاتا ہے کہ پیدائش کے وقت آپ کے ساتھ کیا کیا ویکنیسز تھیں, ان میں سیٹرن کہاں تھا, جوپیٹر کہاں تھا. ان کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کریں گے تو آپ کو وہاں سے نہ صرف اپنی ذاتی نوعیت کے کویسچنز کرنے کا موقع مل جائے گا بلکہ آپ کی جو ورتھ ہے پیدائش کے وقت وہ بھی پتہ چل جائے گی. لیکن وہ ذائچہ بنوانا فری فورم نہیں ہے, وہ پیڈ ایریا ہے, پیڈ فورم ہے. یہ بات میں کئی دفعہ ذکر کر چکا. اب 2 وہ پلینٹ جو صرف اپنا ہاؤس بدلیں گے, ان میں سے ایک مرکری ہے, یہ آپ کے ہاں 6ٹھے گھر میں آ جائے گا. جیمنائی ہاؤس ہے آپ کا, جو 6 ہاؤس ہوتا ہے یہ جیمنائی ہاؤس ہوتا ہے. اسی ہاؤس میں آپ کا وینس ریٹروگریڈ ہوا ہے. مرکری کی اپیئرنس یہاں پر آ کر آپ کو کچھ پازیٹیو چینجز دے گی. مرکری 6ٹھے گھر میں آپ کی کمیونیکیشن کو اچھا کرے گا, آپ کی مائنڈ ابیلٹیز کو زیادہ الجھنے نہیں دے گا, آپ کے ہاں شکوک زیادہ پیدا نہیں ہوں گے. تو یہ کچھ فرم سچویشن بنائے گا. اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو بھی بہت فائدہ ہوگا, نیو پلانز کرنے والوں کو, ریسرچ ورک کرنے والے کیپریکونینز کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. کچھ ڈاکومنٹیشن کے بھی ایڈوانٹیجز ملیں گے. اینڈ مارس آپ کا 3rd ہاؤس میں, مارس پائسز میں داخل ہوگا اور پائسز آپ کا 3rd ہاؤس ہے کیپریکونز. اینڈ 3rd ہاؤس میں مارس کا جانا کافی پروڈکٹیو ہے. اگر یہ میڈیکل ایمرجنسی نہ ہوتی تو یہ آپ کی ہجرت کے اسباب پیدا کرتا. اگر یہ میڈیکل ایمرجنسی نہ ہوتی تو ایک سے زیادہ سورس آف انکم ڈیولپمنٹس آتی. بٹ اس وقت کیونکہ آؤٹر ریسورسز سپورٹ نہیں کر رہے تو آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز صرف انٹرنل ٹائپ کے ملیں گے, جیسے یو آر مور کوریجیس, زیادہ جرت مند ہوں گے, مور اسٹیمنائزڈ, زیادہ اچھے پرفارمر ہوں گے. اور اس کی ضرورت بھی ہے اس وقت کیونکہ سیٹرن, جوپیٹر اینڈ وینس کی ریٹروگریشن کے بعد اب آپ کو سارا ڈیپینڈ اپنی جسمانی قوت پر کرنا ہوگا اور اپنی ہارڈ ورک کے عوض ہی ریوارڈز حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی ہوگی. جو لوگ رمضان کے شروع سے ہی سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت پڑھ رہے ہیں, جو لوگ رمضان کے شروع سے ہی سورہ شمس پڑھ رہے ہیں انہیں اسی کو ہی کنٹینیو کرنا ہے. اگر کثرت تلاوت کی وجہ سے سورہ شمس زبانی یاد ہو گئی ہو تو پھر اسے فرض نمازوں میں کسی ایک رکعت میں الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھیں. اور اگر ابھی زبانی یاد نہیں ہوئی تو دیکھ کر پڑھنا ہے. تو جیسے ہی فرض نماز ختم ہو, مطلب فرض نماز مطلب جیسے فجر میں 2 فرض ہیں تو فرض نماز کے فوراً بعد اسے پڑھیں, اور ظہر میں 4 فرض ہیں تو پھر آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے, اینڈ پھر اس کے بعد سنتیں اور نوافل پورے کریں. اینڈ سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت کو کثرت سے پڑھیں. میں نے اپنے 17 سالہ کیریئر میں جب ریٹروگریشن آیا, ہر سال ریٹروگریشنز آتے, تب میں نے اپنے کلائنٹس, اپنے پیشنٹس پر اسی سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت سے ہی ریکوری کی. اور ایز اے کیپریکونین, کیپریکون کا برتھ اسٹون گارنیٹ ہوتا ہے. دیٹ از ناٹ ٹو پروڈکٹیو ان کاسمک انرجیز, سو ہم نے گارنیٹ کی ریپلیسمنٹ میں روبی پرسکرائب کیا تھا. دیٹ از آئیڈیل. اینڈ اگر آپ روبی کی طرف جائیں
ایون یو کین ویئر بلو سفائر آلسو، بیکاز سیٹرن کو بیلنس کرنے میں بلو سفائر کا رول بھی بہت اہم ہوتا ہے، اینڈ دیٹس فائن۔ اگر آپ کی ایج گروپ 25 سال سے 40 سال کے درمیان ہے تو 8 کیرٹ پہننا بہت اچھا رہے گا، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو ایک آدھ کیرٹ ایکسٹرا پہن لیجئے، 9 کیرٹ پہن لیجئے یا 10 کیرٹ پہن لیجئے، بٹ فائن کوالٹی بلو سفائر یا فائن کوالٹی روبی پہنیے۔ سورہ شمس پڑھیے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت، تو یہ 4 مہینے کی ریٹروگریشن بغیر کوئی ٹربل دیے ہوئے، بغیر کچھ پریشانی پیدا کیے ہوئے آپ کی لائف میں آن چلتی رہے گی۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹس ویسے ہی رہیں گی، اسپرچول پیس ویسے ہی رہے گا، دلوں میں اطمینان، منزلوں کی طرف رغبت، ذمہ داریاں نبھانے کا جذبہ، ریلیشن شپ سیکٹر اچیومنٹس، کیریئر اچیومنٹس اسی طرح چلتی رہیں گی۔ لیکن جن لوگوں نے ریٹروگریشن کو آرڈنری لیا اور اس کے بارے میں کوئی پرفارمنس نہ کی، تو جب 4 مہینے گزر رہے ہوں گے وہ ضرور اس بات پر پچھتائیں گے، کیونکہ میں نے بڑے بڑے تونگروں کو ان 4 مہینوں میں ڈھہتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری کم بات کو آپ زیادہ سمجھیے۔ اب میں یہاں انفارمیشن ختم، اگلے ہفتوں میں مزید یہ 4 مہینے چلے گی، تو جو نئے ویڈیو ویکلی آئیں گی اس میں پھر اس سائیڈ کی، ریٹروگریشن سائیڈ کی کچھ چیزیں بیان کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو مزید انفارمیشنز ملتی رہے۔ لیکن اب جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میری یہ کوششیں، میرا یہ تجربہ، میری یہ آسٹرولوجیکل فیلڈ کی نالج اگر آپ کے کہیں کام آ رہی ہو اور آپ کی زندگی میں اتنی سی بھی خوشی پیدا کرنے کی وجہ بنی ہو، کوئی غم دور کرنے کی وجہ بنی ہو، کسی طرح ٹائم بیہیویئر کو ہی سمجھ لیا ہو آپ نے، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں یہ ہر ویڈیو کے اینڈ پر کیپریکونینز اعلانیہ کہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔